आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर से बनने वाली ख़बरों की अगर आप तफसील में जाएँ तो बहुत सारी ख़बरें हैं, मईशत से मुतल्लिक़ हैं, सियासत से मुतल्लिक़ हैं, दिफा से मुतल्लिक़ हैं, ख़ारजी अमूर से मुतल्लिक़ हैं, अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक़ हैं। लेकिन सब ख़बरों के पीछे बड़े बड़े सवाल तीन ही हैं कि जंग के बाद का पाकिस्तान कितना तब्दील हुआ है, जंग से पहले, नताइज से पहले की सियासत किस रुख जा रही थी और नताइज के बाद की सियासत कहाँ पर खड़ी है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इन नताइज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम बना है उस निज़ाम से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। ये एक तवील मुद्दत अरेंजमेंट है या ये सिर्फ मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं और वज़ीर आज़म हैं इनके दरमियान जो एक बाहमी ताल्लुक़ और वास्ता है और हालात व वाक़यात ने जिस ताल्लुक़ और वास्ते को तवाना किया है उसकी बुनियाद पर ही खड़े रहेंगे। जब ये मामलात तब्दील होंगे तो ये हाइब्रिड निज़ाम भी तब्दील हो जाएगा। और तीसरा सबसे अहम मामला कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस क्या हैं। बजट की आमद है, लोगों की तवक्कुआत बजट से बड़ी बड़ी वाबस्ता हैं, टैक्स रिलीफ भी चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमने हिंदुस्तान के साथ जंग के मामलात के ऊपर अपने आप को मजबूत रखना है तो फिर कहीं ना कहीं कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी देने वाले कौन होंगे? तीनों बड़े सवालों के जवाब हमारे पास अबसार आलम साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी तज़किया कार, उनका बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारी फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करती हैं और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर क्या बातचीत हो रही थी पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इन मामलात के सामने आने से पहले और उसके बाद क्या मामलात तब्दील हुए उनके ऊपर गहरी नज़र रखती हैं और फील्ड रिपोर्टिंग भी करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे बराबर में अनीका निसार मौजूद है, सहाफ़ी तज़किया कार, जानकारी रखती हैं अहम इश्यूज़ के ऊपर। वज़ीर आज़म के हवाले से जो एक ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों को दावत दी, वहाँ पर ये ख़ुद भी मौजूद थी, तो एक इनसाइट भी अवेलेबल है इनके पास। आपका बहुत शुक्रिया। और कामरान यूसुफ एक हमाजहत सहाफ़ी जो व्लॉगिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं और फ़ॉरेन जो कंटेंट है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कामरान आपका बहुत शुक्रिया। क्विकली अब सारी इफ़ आई कैन स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी ठीक है जंग होगी, उसके नताइज निकला है, उसके ऊपर खुशी भी मना ली, सियासी तौर पर पाकिस्तान कितना तब्दील हुआ है? अगर कोई फंडामेंटल तब्दीली आपको नज़र आती है तो वो क्या है? देखिए, फंडामेंटल तब्दीली तो यही है कि लोगों को एक बहुत सालों बाद खुशी की खबर मिली है। आपको पता है क्रिकेट मैच में भी इंडिया हमें बहुत सालों से हराता रहा, मजाक भी बना रहा और बहुत सारे मामला वो उनकी टीम यहाँ नहीं आती, हमारे साथ तजारत नहीं करते और दुनिया में भी हमारी कोई इतनी ख़ास इज़्ज़त नहीं थी इंडियंस के मुकाबले में। तो एक अल्लाह ने मौका हमें दिया, अचानक मिला है और चपड़ फाड़ के मिला है कि एक पैरिटी का असूल वज़े हो गया जिसको हम बहुत अरसे से करना चाह रहे थे और उसमें क्रेडिट गोज़ टू दिस हाइब्रिड सिस्टम और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस को और सियासी क़यादत को भी जो सारी पीछे उसके खड़ी हुई। और एक मैं समझता हूँ कि इसमें अवाम का अपना एक मिजाज भी खुद ही बन गया था। 2019 में ऐसा कंसेंसस मुझे अवाम में नज़र नहीं आया जो 2025 में था कि जी इंडिया को जवाब देना चाहिए और जंग होती है तो हो जाएगा। इससे पॉलिटिक्स कैसे तब्दील? पॉलिटिक्स मैं उसी तरफ आ, तो जब अवाम इस तरह चेंज हुए हैं ना तो पॉलिटिक्स थोड़ी सी तब्दील हुई है और लोगों के दिल में जो शिकायत थी फ़ौज के ख़िलाफ़, कहनी चाहिए बात, वो शिकायत दूर हुई हैं, नीचे गई हैं। लेकिन ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट कि अगर इसको कैप्चर ना किया गया ना तो वो जो शिकायत नीचे गई हैं वो उभर के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी वापस। और उसमें ठीक है, गो अहेड, कंप्लीट कीजिए। तो उसमें वजह ये है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में उनका से ज़्यादा है, तो इसलिए लोगों को भी कुछ चीज़ें पता चल गई जो पिछले कुछ सालों पहले तक नहीं पता थी। इसलिए वो समझते हैं कि जिम्मेदारी का ज़्यादा और क्रेडिट भी ज़्यादा उन्हीं को दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी वो चाहते हैं फिर ज़्यादा वही लें। तो इसलिए जो आपने दूसरे जो बात की है ना मईशत की और मैं हाइब्रिड पे आऊँगा, तो सियासी तौर पर आप समझते एक मौका है, कौम का मिजाज जो है वो मुस्बत तरफ माइल है और फ़ौज से मुतल्लिक़ जो एतराज़ात हुआ करते थे सियासत के अंदर इंटरफेरेंस वगैरह वो आपको कम होते हुए नजर आते हैं। वो हैं लेकिन वो लोगों के लिए थोड़े से इररेलेवेंट हो गए हैं। फोकस इस बात पे है कि हमने जंग जीती है। मैं कह रहा हूँ इस पॉजिटिव सेंटिमेंट को सियासत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसमें सियासतदानों का भी रोल ज़्यादा अहम है। मेरा ख्याल एक सियासी जमात प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अभी हम आएंगे हमें करना क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कामरान साहब, कोई बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली तो नहीं आई? वो कहते हैं कि वही कुछ है, वही लोग हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, वही मुकदमे हैं, वही बयानात हैं, तो क्या बदला?
آئی تھنک پرسیپشن بدل گئی ہے, سینٹیمنٹ بدل گیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بالکل آئی تھنک اس پاکستان انڈیا جنگ سے پہلے جو اوور آل آئی تھنک کئی سالوں سے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک مایوسی تھی لوگوں کے اندر, لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے, لوگ کہتے ہیں کہ جس کا مستقبل نہیں ہے. اکثر ہم بھی بھارت کی مثالیں دیا کرتے تھے, دیکھیں جی کیسے وہ رائز کر رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک جو مومنٹ ہے, یہ انڈیا کو جس طریقے سے پاکستان نے جواب دیا, اینڈ لکیلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آپ کو سپورٹ ملی, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی وجہ سے ایک جو میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر لوگوں کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے. ان کو لگا ہے کہ اچھا یار ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے, لیکن اس امید میں سیاست پر کیا اثرات چھوڑے؟ سیاست پر جو اثر ہے آئی تھنک جو امیڈیٹ آئی تھنک جو اثر ہے, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کلیئرلی ایک سینٹیمنٹ بڑا اسٹرانگ تھا, خاص کر کے تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں. اور پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہارڈ کور سپورٹرز بھی تھے, یا جو لوگ فینس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, بالکل کسی جماعت کے ساتھ نہیں تھے, تو ان کا ایک نظریہ جو ہے وہ بدلا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج اگر اسٹرانگ یہ فوج نہ ہوتی اور اس طرح کے فیصلے ڈیسائسو نہ لیے ہوتے تو انڈیا نے تو ہمیں کھا جانا تھا. اب اس میں جو بالکل ابصار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سارا ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے یہ پرماننٹ رہے گا. اب اس کو ہم کس طریقے سے کیپٹلائز کرتے ہیں, دیٹ از. تو آپ دونوں ایگری کہتے ہیں کہ موقع ہے, یعنی کہ آپ ہفتے کے اوائل میں جو بریفنگ ہوئی اس میں آپ موجود تھیں, یہ آپ کی پہلی بریفنگ نہیں ہوگی, نہ ہی آپ کی آخری بریفنگ ہوگی, لیکن یہ ایک بڑے اہم موقع پر یہ بریفنگ ہوئی. آپ کو پتہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب وہ کیا سوچتے ہیں. تو پہلی بریفنگز میں اور ان بریفنگز کی باڈی لینگویج کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے سیاست میں کیا آپ کو زمین آسمان کا فرق تھا باڈی لینگویج میں. فرام دا سٹارٹ جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے ویلکم ایک بریفنگ دی تھی, تب سے اور اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت کی فیئرویل ڈنر تھا, اس ٹائم سے لے کر اب تک کی جتنی بریفنگ ہوئی ہے, اس بار کی باڈی لینگویج اٹ واز ناٹ پراؤڈ, دیر واز نو چیسٹ تھمپنگ, دیر واز نو بڑکے مارنا. عاجزی اپنی جگہ پر موجود تھی, لیکن وہ جو باڈی لینگویج کے اندر کانفیڈنس تھا نا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک وسوسوں کی بات کی تھی وزیر اعظم صاحب نے اس سے پہلے اڑان پاکستان کے لانچ پہ, وہ وسوسوں کی بات بھی نہیں آئی, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں آئی کہ کوئی لیک آف کانفیڈنس ہے, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دوریاں ہیں. ایک پیج مجھے باقاعدہ طور پر ادھر نظر آ رہا ہے, ناٹ ان اے بیڈ وے آئیدر, کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کو اپنے ڈیموگرافکس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اپنی جیوگرافی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہم ایک ایسے ملک ہیں جہاں ہمارے ارد گرد ہاسٹائل نیبر زیادہ ہیں اور فرینڈلی نیبرہڈ کم ہے. کیونکہ ہمارا فرینڈلی نیبرہڈ کم ہے, اسی لیے ہم لوگوں کو ایک سرٹن پیرائے میں سیکیورٹی اور سول گورنمنٹ کا ایک وہ نیبرہڈ تو پہلے بھی موجود تھا, وہ خطرات پہلے بھی موجود تھے, یہ ہائبرڈ نظام پہلے بھی موجود تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے زیادہ پر اعتماد ہے. اس بریفنگ کے اندر جو میں نے بھی نوٹ کیا کہ عمران خان اور احتجاج سے متعلق جو ہے میرے خیال میں 2.5-3 منٹ بات ہوئی, وہ بھی کسی نے سوال اٹھایا تو تب ہوا. ایگزیکٹلی, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح کا جواب دیا کہ ہم نے تو آپ کو جو ہے جس طرح انڈیا کو آفر دی ہوئی تھی آپ کو بھی آفر دی ہوئی ہے, آپ نے بات کرنی ہے کر لے, نہیں کرنی تو پھر آپ کے سامنے انڈیا کی سبکی ہو گئی, اگر آپ آفر نہیں مانیں گے تو آپ کی سبکی بھی ہو جائے گی. لیکن عمومی سیاست پر آپ کو کہیں پر تبدیلی نظر آتی ہے, کسی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کوئی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نیریٹیوز کی وار جو ہے اس ٹائم پر اس کا پلڑا بھاری ہے حکومت کی طرف, کیونکہ ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہتے ہیں تو یہاں کبھی کبھی ریالٹی سے زیادہ نیریٹیو اور پرسیپشنز اوپر جاتی ہیں. اس ٹائم پہ پرسیپشن کی جنگ کے اندر جو موقع ملا ہے, 10 مئی سے پہلے والا پاکستان اور 10 مئی کے بعد والا پاکستان زمین آسمان کا فرق ہے. انٹل اور انلیس آپ اس کو کھڈے میں نہ ڈال دیں. بیانیے کی بات ہے تو جو سمیرا بیانیہ ڈپلومیٹک حلقوں میں تھا, وار سے پہلے کی میں بات کروں, پاکستان کے بارے میں پرسیپشن کیا تھا جہاں پر ہمیشہ ہنگامے ہو رہے تھے, اسلام آباد کبھی بند ہو رہا تھا, ہر روز یہاں پر سٹرائکس ہو رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا, تو ڈپلومیٹک حلقے کیا بات کرتے تھے پاکستان کے بارے میں؟ اب تلے صاحب ڈپلومیٹک حلقوں میں بیکاز کامران اینڈ آئی وی آر پارٹ آف آلموسٹ ایوری ڈپلومیٹک کمیونٹیز ایکٹیویٹی ان اسلام آباد, تو ایک جب ہم نکلتے تھے تو ہماری سوچ یہی ہوتی تھی کہ ایک سیٹ پیرامیٹر رکھ دیے گئے ہیں ڈپلومیٹک ایونٹس کے اندر کہ پاکستان از سارٹ آف اے لوزر اسٹیٹ. یہ بڑا ایک تلخ جملہ ہے میرے لیے, مگر ایک جو ہم سے ڈسکشن ہوتی تھی تو اکثر ڈپلومیٹس یہی کہا کرتے تھے کہ واٹس نیو ٹوڈے فرام پاکستان, مطلب ان اے بیڈ وے کہ آج کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ان میں سے آدھے سے زیادہ ڈپلومیٹس کو یہ بھی پتا تھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا, خون کی ندیاں بہی تھی نہیں بہی تھی, مگر ان کا وہ ایک پرسنل جو کامنٹنگ تھی وہ ان کی وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی کامنٹنگ سے بہت ایک دماغی عادت بھی بن جاتی ہے, آپ ایک ہی بات کر کے وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بہت منفی امیج تھا. اور یہاں پہ دو سبجیکٹس ہوتے ہیں. پاکستان کے پاس جتنے بھی مشنز ہیں جن کو پاکستان ہوسٹ کرتا ہے ایز اے ہوسٹ کنٹری, اس میں 2 فیزز ہیں, ایک پاکستانی سٹافرز کا اور ایک
جو یہاں پر آتا ہے فورن مشن کے حصے کا. تو جو نیچے سے چیز اوپر جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کہیں نظر نہیں آ رہا, اور وہ چیز ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی تھی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں, کیونکہ انہی کوریڈورز کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایونیوز ڈھونڈے جا رہے تھے. اور میں ظاہر ہے ویورز کو پتہ ہے اس چیز کا, لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو بتانے کے لیے کہ یہی جو پرسپشن ہے اسی کی بنیاد پر ڈیلی رپورٹ بھی جاتی ہے, بنتی ہے. ایگزیکٹلی اپنے فارن آفس کو بھیجتے ہیں, اپنے دارالخلافہ کو بھیجتے ہیں, اور وہ پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے سائیکل تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے؟ دل صاحب بہت تبدیل ہو چکا ہے. میں کہتی ہوں صرف کائنیٹک فیلڈ کے اندر پاکستان نے کیو پی کیو نہیں کیا, بلکہ کوئٹ پرو کو ایک ڈپلومیٹک ایونیو میں بھی ہو چکا ہے. آپ کے فارن آفس کے آفیشلز کے اندر خود اعتمادی کا ایک بھونچال آیا ہوا ہے اس وقت. whenever we see them, whenever we meet them, دفتر خارجہ بہت ایکٹیو ہے, وزارت خارجہ ابھی بھونچال کا. لیکن آپ نے صحیح بات کی, کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے نکات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فارن آفس جو ہے اٹ از فارن ٹو اور اون کنٹری, اس کے بارے میں تنقید کرتے تھے, فارن ٹو یور اون کنٹری, لیکن اب تو ہر جگہ پر موجود, ہر متحرک بھی ہیں. ابھی اسلام آباد اگر آپ وزارت خارجہ جائیں گے تو آپ کو ایک غیر معمولی تحریک اس میں نظر آئے گی. دے آر پلاننگ تھنگز آن دیئر اون. اور ایک وہ جو ایک تھوڑا سا تھا, کیونکہ آنیسٹلی ہم یہاں پہ شاید جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے عوام سے, ایک بہت ڈاؤن فال تھا فرام اوورسیز ٹورڈز پاکستان. لیکن اس میں اوورسیز کنونشن کے بعد سے اس وقت تک, کیونکہ پاک انڈیا ایک کانفلکٹ چل نکلا تھا, لیکن جو پاکستان کا جواب گیا ہے بھارت کو, تو نہ صرف پاکستان میں جو فورن مشنز ہیں بلکہ پاکستان مشنز ابراڈ, ان سب کے اندر فرام دی پرائم منسٹر سائڈ ان کو ایک گو ہیڈ دیا گیا ہے, فرام دی ملٹری سائڈ ان کو گو ہیڈ دیا گیا. تو ناٹ جسٹ دی ڈیفینس, تو اداروں کے اندر آپ کو نئی توانائی نظر آتی ہے, نئی تحریک نظر آتی ہے, شاید نیا مقصد نظر آتا ہے. لیکن افسار میں آپ کے پوائنٹ کی طرف اگر واپس آؤں, اور جو پوائنٹ اٹھایا کامران نے بھی اور انیکا نے اس کو مزید اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا, کہ نیریٹیوز کی جنگ, جو اس جنگ سے پہلے جو جنگ تھی وہ بیانیہ تھا, جس میں سے فورن بیانیہ آپ نے بتایا, حکومت کے بارے میں بیانیہ آپ نے بتایا, تو وہ بیانیہ اب واضح طور پہ تبدیل ہوا ہے. حکومت کے پاس زیادہ بہتر ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, اپوزیشن کے پاس کم اور کمزور ٹاکنگ پوائنٹس ہیں. کیا دیکھیے, اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے, حکومت کا بیانیہ اس پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, تو ہم بہت زیادہ اس کو سکویز کر دیں گے. ہم اس کو, جو میں نے کہا نا, اس پہ جو موقع ہے وہ چیزوں کو اتنے چھوٹے لیول تک لانے کا نہیں ہے, ہمیں ویژن براڈ کرنا چاہیے. یہ جو نیریٹو ہے نا, ہم اور آپ جس دور سے صحافت کرتے رہے, ہم یہ کہتے تھے کہ سچ سے بڑا بیانیہ ہی کوئی نہیں ہوتا, کہ سچ کے آگے جتنا ہی بڑا بیانیہ, اور یہ ثابت ہوا اس جنگ میں کہ ہمیں ٹرکل آف انفارمیشن آتا تھا. ٹرکل آف انفارمیشن طلعت صاحب پوری نہیں آئی سرکاری اداروں سے, جن پہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, وہاں سے آیا, اور ہم نے اس کو ڈبل چیک کرتے رہے, ہم وہ چلاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ سچ تھا جو انہوں نے ہمیں بتایا, چاہے پورا نہیں بتایا, جتنا بھی بتایا اس کی بنیاد میں جو ہم نے میڈیا نے جو کام کیا ہے نا, اس نے نیریٹو بدلا ہے. اگر ہم بھی اندھیرے میں رہتے جس طرح انڈیا کا میڈیا تھا اور ان کے آفیشلز ان کو رکھ رہے تھے, تو ہمارا بھی آج دنیا میں اسی طرح مذاق اٹھتا جس طرح ان کا بن چکا ہے. تو اس لیے سچ بہت ضروری ہے. یہ جو پرائم منسٹر کے کانفیڈنس کی بات کر رہی ہیں, یہ فارن آفس کے بھونچال کی بات کر رہی ہے نا, اس کے پیچھے یہ سچ ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے. اور یہ وہ, میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ نیریٹو تب بنے گا جب ہم اپنی صحیح طاقت کو پہچانیں گے, اور یہ آٹومیٹکلی ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا تھا. یہ کنسنسس پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے فارن آفس اور عام آدمی تک جو تھا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت ہم نے لڑنا ہے, یہ خود بخود پیدا ہوا ہے. نیریٹو پہ اس وقت ٹی وی چینل نہیں, پہلگام واقعے کے بعد ہمارے ٹی وی چینل کچھ نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ نیچرلی ہوا ہے. اور آپ نے فیکٹ کی جو بات کی نا, جو فیکٹ سے زیادہ مؤثر ٹول آپ کے پاس موجود نہیں ہے. جب فیکٹ سے آتا رہنا چاہیے, فیکٹ آنا چاہیے, ٹروتھ آتی رہے تو پوسٹ ٹروتھ فارغ ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. کامران, اگر ذرا فیکٹ کے اوپر واپس آئیں, تو ہمیں اپنا بیانیہ بنانے میں باہر تو اب زیادہ آسانی ہے, ہمارے پاس اسپیس زیادہ اویلیبل نظر آتی ہے. اندرونی طور پر جو تنقید ہو رہی تھی سیاسی, اس میں آپ کو تھوڑی سی ریڈکشن نظر آتی ہے. میں ظاہر ہے بات پی ٹی آئی کے پریس کانفرنسز اور ٹویٹس کے اوپر آ جائے گی. پھر مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ میرجز کے بل جو ہے اس ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ہم سڑک کو گرم کریں گے. یعنی آپ کو, اور جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی مثال دوں, سردار مینگل کی مثال دوں, وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو یہ سائنس آف چینج ہے, یا از اٹ لائک اے لل بیفور اے اسٹارم, کہ اس کے بعد دوبارہ پھٹ پڑیں گے کسی موقع پہ؟ آئی تھنک آلریڈی انڈیکیشنز تو ہیں. تحریک انصاف اگر آپ دیکھیں, شروع میں جو سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں جتنی ایک تو اوور آل کامیابی ملی
پاکستان کو, اور اس موقع کے اوپر اگر آپ گورنمنٹ کو یا فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے تو میرے خیال میں عوام نے ان کے پیچھے پڑ جانا تھا بنسبت اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کسر چھوڑی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دیکھیں ان کو ایک سینس ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو جب پتا ہے کہ پوری دنیا, آپ چھوڑ دیں ہمیں, انٹرنیشنلی آپ کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑا تگڑا اور اچھا جواب دیا ہے اور انڈیا کو اچھا خاصا آپ نے یاد کرا دیا اس کی نانی. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ بیٹھ کے تنقید کریں گے, دیکھیں جی فوج نے یہ نہیں کیا یا شہباز شریف نے یہ نہیں کیا, تو ان کو پتا تھا کہ اب پبلک ریئیکشن بڑا سخت آئے گا. لیکن میں جو پوائنٹ میرا جو یہاں پر ہے نا کہ مثلاً جو ابھی بھی تنقید جو آپ بات کریں دوسری سائڈ سے, مثلاً یہ بھی اب الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اچھا آپ نے فائٹر جیٹس تو بھارت کے گرا دیے, ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کدھر تھا, کیوں یہ نور خان ایئر بیس کے اوپر یا بلاری کے اوپر یہ کیوں حملے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ جنگ ہے, پٹاخے تو نہیں چل رہے, میں یہ بات میں یہاں پر امپورٹنٹ بات جو کرنا چاہتا ہوں, لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں, بلکہ کچھ میں نے انٹرنیشنل جو رائٹرز ہیں وہ بھی یہ بھول جاتے ہیں جب پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کے ساتھ. اگر ہم بھارت جتنے نہ صحیح لیکن ہماری IMF کے پروگرام کے انڈر نہ ہوتے, کوئی 1.5 یا $1 ٹریلین کی ہماری اکانومی ہوتی, تو پھر ہم نے بھارت کا کیا حل کرنا تھا. ہم نے اس سچویشن میں اتنا بھرپور جواب دیے, تو اس فیکٹر کو آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس پر بلکہ ایک میم بھی بن چکا ہے, وہ کسی انڈین نے لکھا ہے, کہتے ہیں اچھا خاصا ہمارا $700 بلین کا ریزرو تھا, انہوں نے نظر لگائی آ کے جان بوجھ کے 300 اڑا گئے کہ ان کے پاس تو ہے نہیں, ہمارے پاس بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنگ کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی کیجویلٹی ہے وہ سچ ہے, لیکن ابصار نے بڑا ایک زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ اس مرتبہ جو حقائق ہیں وہ غیر معمولی طور پر صحیح ثابت ہوتے گئے. جب ایئر فورس نے کہا جہاز گرائے ہیں تو جہاز گرے, جب ہم نے بتایا کہ ہم نے 26 حملے کیے ہیں تو ان کی فوج کی سپوکس پرسن نے انڈورس کیا 26 حملے کیے ہیں. جب ہم نے کہا کہ ہندوستان کا نقصان ہوا ہے تو فوج کی سپوکس پرسن نے کہا کہ ان کا نقصان ہوا ہے. اور بین الاقوامی طور پر جب دنیا آپ کو اتنی سیٹلائٹ سے دیکھ رہی ہو, جھوٹ کی گنجائش بنتی نہیں ہے. لیکن ایک اور بھی نقصان ہوتا ہے جنگوں کا کہ آپ نظام کے اندر آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں. تو ہمارے نظام میں ہائیبرڈ کے عناصر تو پہلے سے موجود تھے, لیکن اس کے بعد تو اب کھل کے نظام سامنے آ گیا ہے. تو فوج کا کردار سیاست کے اندر اس کے بعد کیا ہوگا, بریک کے بعد بات کریں گے. یہ پاکستان کسی زمانے میں کہا جاتا تھا عمران خان کا پاکستان ہے. اب وہ آپ بات کریں تو آپ کو عجیب سی لگتی ہے, کیونکہ آج کل آپ کو عمران خان کا نام سیاسی حوالے سے یا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہیں پر نظر نہیں آتا. ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, اپنے بارے میں ان کا جو بھی زوم ہو اپنی جگہ پر موجود ہے. آج کا پاکستان جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان لگتا ہے, شہباز شریف کا پاکستان لگتا ہے. انیکا ذرا اس کے اوپر بات کریں. ہائیبرڈ سسٹم, ابصار نے پچھلے وقفے سے پہلے جب بات کرتے ایک جملہ کہا تھا کہ فارچونیٹلی ہائیبرڈ سسٹم تھا, اور اس کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے. میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا تجزیہ یہ اس طرح کیوں کر رہے تھے. لیکن ہائیبرڈ سسٹم تو اب بن گیا. اب تو فوج کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف آئینی کردار ان کا نہیں ہے, عملی طور پر تو ہر جگہ پہ موجود ہے. کب نہیں تھا ہائیبرڈ نظام, پہلے تو ہم ذرا یہ اس کے اوپر نظر ڈال لیں. کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی میں ہائیبرڈ نظام نہیں تھا؟ وہ بات الگ ہے کہ 2-3 سال بعد پرائم منسٹر کو یاد آتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں, اور اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ٹگ آف وار. یہاں وہ کام سٹارٹ نہیں ہوا, اور یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں بہت ساری جگہوں پر کر چکی ہوں کہ جب وہ کام شروع ہو جائے تو پھر آپس میں وہ کیا کہتے ہیں لاکنگ دا ہیڈز والی سچویشن ہو جاتی ہے, اور لاکنگ دا ہیڈز جہاں آ جائے پھر وہ ہائیبرڈ نظام ٹورڈز نیگیٹیوٹی چلا جاتا ہے. پاکستان کے اندر نہیں ہے اکیلا, کیا یو ایس کے اندر سینٹ کام کی, کیا یو ایس کے اندر باقی اداروں کی, CIA کی کوئی انگریس نہیں ہے ان کی حکومت کے اندر؟ کیا جو بائیڈن جو کام کرتا تھا یا جارج W بش جو کام کرتا تھا اس کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا تھا؟ ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ انپٹ دے تو دیٹ از فائن, لیکن آئی ڈو بلیو کہ ہائیبرڈ نظام سے ہم لوگوں کو پولیٹیکل نظام پر آنے کے لیے پولیٹیکل نظام کو اتنا تگڑا کرنا ہوگا جس کے اندر پولیٹیشنز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جنگ کے اندر اگر آپ کہیں کہ نیٹ اینڈ کلین جنگ ہوگی, یہ نیٹ اینڈ کلین جنگیں نہیں ہیں, نقصان والی جنگیں ہیں. یوکرین اور رشیا کے دیکھیں, آپ دیکھیں وہاں پر ذرا واپس آئیے. ابصار اس کو بات کا ہائیبرڈ سسٹم, آپ نے اور میں نے ایک طویل مدت سے یہ آرگومنٹ بلڈ کیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے ہے, فوج کا کام بارڈر سنبھالنا ہے. اور اس مرتبہ جب آپ نے بات کی کہ سینٹیمنٹ تبدیل ہو رہا ہے, اس میں بنیادی بات ایک یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ جو اعتراض ہوتا تھا کہ جی اپنا کام تو آپ کرتے نہیں ہیں, آپ سیاست میں آتے ہیں, تو جب اپنا کام آیا تو ہوا تو اس کی وجہ سے ریٹنگز اوپر گئی. لیکن ہائیبرڈ سسٹم تو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ نہیں.
نہیں بول رہا ہے سر چڑھ کے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم شاید تھوڑا سا کہنا کچھ اور چاہتے ہیں. ہائبرڈ نظام رہا ہے, مان لی بات, پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے, لیکن ہمارے ڈومیننٹ کردار رہا ہے. میں کہوں گا کہ سویلین سپیس زیادہ تھی 2017 سے پہلے, اب وہ سویلین سپیس بہت کم ہو گئی ہے. اس کو اگر سویلین میں واپس لینا ہے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ 2 طریقے ہیں, یا آپ لڑکے لے لیں یا آپ اپنی پرفارمنس بہتر کر کے لے لیں. لڑکے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. دوسرا راستہ مشکل ہے لیکن وہ کرنا پڑے گا اگر لینی ہے, ورنہ یہ ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ہم جتنی مرضی بڑھ کے ماریں, باہر جا کے اندر جا کے ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا یقین دہانیاں کروا کے آتے ہیں ہم سب بھی. تو یہ مناسب نہیں ہے. میرا دل خراب ہوتا ہے اگر سویلین سپیس سکویز ہو تو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں سویلین نے یہ ملک بنایا ہے, ان کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بنانے میں, میزائل ٹیکنالوجی لانے میں, اور آج پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے اس فوج کو یہاں تک بنانے میں بھی پاکستان کے سویلینز کا, عوام کا ٹیکسز کا پیسہ شامل ہے, جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایٹم بم بھی بنایا ہے, میزائل بھی بنائے ہیں, اور اپنے سولجر بھائی کو ہم نے اچھا رہنا کھانا دیا ہے اپنے سے بہتر, تاکہ وہ ایک وقت آئے تو بھارت سے لڑ سکے, جو وہ لڑا تو ہمارا قرض اس نے ادا کر دیا, میں مانتا ہوں. لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ اب سویلینز پہ ہے کہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں, ادارے بہتر کریں, اور عدلیہ خاص طور پہ. جی کامران صاحب ذرا اس کی, ابھی انیکا نے ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ریز کیا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہائبرڈ نظام کے اندر ٹکراؤ آتا تھا. یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس میں ایک ڈائمنشن کے اوپر آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ذاتی معاملات نہیں ہیں فی الحال. ٹھیک ہے, عہدے پر وہ چلے گئے فیلڈ مارشل کے, لیکن وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی منشا سے ان کو یہ عہدہ دیا, لیکن اس میں کوئی ذاتی طور پر آپ کو فی الحال فیکٹر ایٹ ورک نظر آتا نہیں ہے. یہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ تھا جس کے اوپر قوم نے فیصلہ کرنا تھا, جس کی وجہ سے ہائبرڈ نظام کی پگ اونچی ہو گئی. بٹ ڈو یو تھنک اٹ ول سیٹل ڈاؤن یا ابھی اسی تواتر سے چلے گا؟ آئی تھنک یہ جو ہائبرڈ سسٹم بڑا انٹرسٹنگ ہے. عام طور پر اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جب بھی انوالومنٹ رہی, جیسے اگست 2018 میں دیکھیں تو بڑا بہترین سٹارٹ تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ایک ڈیزائر تھی کہ ایک ایسا شخص سامنے ہو جو نیشنلسٹ بھی ہو, جس کو عام طور پر جانا جاتا ہو کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے تمام جو بڑے بڑے کام کرنے وہ کرے گی. شروع میں سٹارٹ تو ٹھیک ہوا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہوا. اس کیس کے اندر یہ بڑی ایک لیجنڈری سٹوری ہے. اس آرمی چیف کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو دیکھ لیں, وہ جو پرابلم چیلنجز آپ کو لیٹر ایئرز میں آتے ہیں ان کو فرام دا بگننگ ہی تھے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی آرمی چیف آئے ہیں جو آرمی چیف بننے سے پہلے ہی ان کو کنٹروورشل بنا دیے گیا. پھر ان کی اگر آپ دیکھیں تو گریجولی رائز ہوئی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جنگوں کی کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں, بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے کہ اس کا جو پولیٹیکل بینیفیشری, اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں امریکہ میں بھی کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی یہ جو جنگ ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے, مودی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. وہ بی جے پی نہیں لگتا کہ اگلا الیکشن جیتے گی. آن دا کنٹریری یہاں پر جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے یا شہباز شریف ہیں, دے ایمرجڈ فار مور اسٹرانگر. تو جو آپ سوال کر رہے تھے کہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ گیون کہ جو اب آپ کو یہ تھریٹ رہے گی, یہ نیو نارمل ہے, ڈرونز اور میزائلز اور اس طرح کی وارفیئر میں فوج اور آرم فورسز کا رول پرومیننٹ رہے گا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ اس ہائبرڈ سسٹم میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. دی اونلی کوشچن ہے جو آپ نے بات کی کہ اگر تو وہ ہائبرڈ سسٹم ذاتی مفاد کے لیے پھر وہ نقصان دہ ہوگا, لیکن اگر فار دا لارجر بینیفٹ آف دا کنٹری ہے دین آئی تھنک وی کی ناٹ اگنور. سمیرا, پاکستان کا جمہوریت کے اوپر سکور جو ہے یہ بھی ڈپلومیٹک حلقوں میں بڑی بات ہوتی تھی کہ نظام کس قسم کا ہے. کبھی اکانومسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے, کبھی اس جنگ کے دوران ہندوستان کے اندر ہم نے ان کے سیاستدانوں کی طرف سے یہ بات سنی کہ جی آپ کے یہاں پر کون سی جمہوریت ہے, آپ کے لیے فیصلہ کرنا تو بڑا آسان کام ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے پاس تو آپ جاتے نہیں ہیں. لیکن ڈپلومیٹک حلقوں کے اندر اب تو اس ہائبرڈ نظام کی تعریف زیادہ ہوتی ہے کہ زیادہ ذمہ دار رہا, ریسٹرینڈ رہا. جب ہم نے کہا کہ جی نیوکلیر پاتھ پہ نہیں جائیں تو وہ نہیں گئے, اور بات بھی اچھی کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں. تو وہ پرسیپشن چینج ہوا, جمہوریت کے اوپر انڈیکس پہ ہمارا نمبر کم, لیکن اب پرسیپشن بہتر ہے. دیکھیں خود امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خود گواہی ہیں, اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. If the US president is endorsing your nation,
from your leadership to your common man, उन्होंने तो हर जगह ये बात की कि बड़े तगड़े लीडर हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट है नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट अगर सीरियसनेस के नहीं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी तगड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के अंदर भी तगड़े लीडर हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ की। एक जगह पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जो हैं दे आर बेटर इन डीलिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद एनी नेशन, पाकिस्तानीज आर बेटर इन दैट। अच्छी डील कर लेते अच्छा, आप कौन सी डील चाहते हैं? फील्ड रिपोर्टर जैसे फील्ड मार्शल पे अभी कर रहे हैं, जैसे देखिए आप फील्ड रिपोर्टर और फील्ड मार्शल में कुछ कॉमनैलिटी है, मतलब दोनों ने मेहनत करके ऊपर गए। Go ahead. So डिप्लोमेटिक हलकों में परसेप्शन, यहाँ पर परसेप्शन की सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। नाउ वन ऑफ फ्यू की एम्बेसीज एंड मिशंस इन इस्लामाबाद, they are trying hard to invite your military personnel, specifically your field marshal, your CJCSE और उसके नीचे जितने भी आपके military officials हैं, वो चाहते हैं कि they should grace the events। और पहले ये नहीं था, I'll be very categorical, ये आज से 1 साल पहले तक नहीं था, वो अवॉइड किया करते थे कि मिलिट्री 6 महीने पहले तक की मिसाल ले लें। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एक ब्रीफिंग याद होगी, आपने तकरीबन एक पूरा दिन पिंडी और इस्लामाबाद की एक बड़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे गुजारा। अभी अगर आप उन चीज़ों को सामने लाएं अवाम के कि इस जंग में 1 to 100 जो कुछ हमने किया, हमने पाकिस्तान की इंडिजिनस रिसोर्सेज पे किया, फ्रॉम काइनेटिक टू नॉन काइनेटिक। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, सिंस वी आर नॉट बाउंड टू, वी आर नॉट सपोज टू रिवील ऑल दोज इंफॉर्मेशन, तो क्या पाकिस्तान का लेवल एकदम से कितना एनर्जेटिक? मैंने वैसे मुझे आई एम श्योर अबसार के पास भी वो एक्सेस थी जब हम वहाँ पर गए, तो ज़ाती तौर पर मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना टेक्नोलॉजिकली हाई एंड चीजें हों। अच्छा, मेरे लिए I was also visited, तो मेरे लिए जो बड़ा चीज़ हम देख रहे थे उसके बारे में हमारा Pleasant surprise था। तासुर बन गया ना कि पाकिस्तान जो चीज़ बनाएगा वो ऐसी ही होगी। लेकिन इसमें एक चीज तो तगड़ी, एक परसेप्शन तगड़ा हो गया, आई एम सॉरी, करेंगी शॉर्ट, कि चाहे हमने मशीन किसी और की ली थी, उसकी इंटीग्रेशन हमारी अपनी थी, और दूसरा मशीन कहीं भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी ज़हन में रखिएगा, कोई आइडिया ओरिजिनल नहीं है। इसको मैंने कनेक्ट किया। एंड चाइनीज हैव एक्नॉलेज्ड, चाइनीज के मैंने थिंक टैंक्स की रिपोर्ट देखी है, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स की, एयरफोर्स की बहुत तारीफ की। अब साथ जरा इसको हम थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस में जाएंगे। इस सारे को सस्टेन करने के लिए मुआशी तौर पर भी आपको कारकर्दगी दिखानी है, क्योंकि जिसके घर में दाने हैं उसके कमले भी सियाने होते हैं, तो आपको अपने कमलों को सियाना साबित करने के लिए दाने भी लेके आने। बट कम बैक इनटू दिस, ये जो परसेप्शन है हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, माजी में तो बड़ा ही मनफी रहा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातों के लिए इसका क्या मतलब होगा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो हाइब्रिड सिस्टम इट इज़ हियर टू स्टे और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको इंडोर्स कर रही है, सो व्हाट डज इट मीन फॉर पार्टीज लाइक पीटीआई? आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल किए हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब जो बैठे हैं यहाँ पे, और भी टीवी चैनल्स पे जो लोग बैठते हैं, हाइब्रिड निज़ाम की और इस जो भी कामयाबी हुई है, हम इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। अब हमें एक फतह मिल गई है, तो इमरान खान का जिक्र किया आपने कि वो क्या रेलेवेंट हैं कि नहीं है। 1992 का वर्ल्ड कप जीता और फिर उसकी कितनी हमें कीमत अदा करनी पड़ी इस कौम को। तो ये ना हो कि ये जो 10 मई की हमारी फतह है ये वो 1992 का वर्ल्ड कप बन जाए, दूसरे तारीख की किताबों में रहे। ये मैं वार्न करना चाहता हूँ हम अपने आप को भी, तो और इस हाइब्रिड निज़ाम को भी, कि ये इससे बस खुशियाँ मना ली, आगे चलें। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे वर्ल्ड कप आने हैं, उसमें मईशत वाला सबसे पहले है। अगर साढ़े घर दाने तो कमले भी फिर से आने, ठीक हो जाएंगे हम। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस को ट्रांसलेट करें, उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो अगले नंबर्स आने चाहिए, अगले वर्ल्ड कप्स में हमें। सो आप बात कीजिएगा, फिर मैं आता हूं जरा। आई वुड मेंटेन दिस, ये बात मैं इसलिए इंडोर्स करूंगी कि अभी भी वो जो एक थ्रेट स्पेक्ट्रम है, इट्स नॉट ओवर येट। ठीक, हम अभी एक और, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कॉन्टूर्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्कशंस एंड डिबेट्स फ्रॉम इनसाइड इंडिया, क्योंकि इतनी हजीमत हो चुकी है। द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ देयर CDS, वो एक और उनके लिए शर्मिंदगी का चैप्टर ऐड हो गया। क्या इसमें वैसे वो ये भी कहते हैं, उसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप का आर्गुमेंट, कि जब आप फिसल रहे हो तो फिर आपको उस वक्त ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप फिसलते ही चले जाएंगे। तो ये भी मुमकिन है कि स्लिपरी स्लोप के ऊपर है तो ज्यादा जोर लगाएंगे, पता चले कि और ही नीचे चले गए। लेकिन इतने अकलमंद नहीं है ना कि वो जोर ना लगाए। बिल्कुल नुकसान पहुंचा दे। मईशत जी, सो की चैलेंज जो है वो मईशत का है, और उस की चैलेंज में बजट का कितना किरदार है? ये कोई टेक ऑफ किस्म का बजट आपको लग रहा है, या जिस तरह का बजट हमने पहले देना था जंग से पहले वैसे ही बजट लग रहा है? दिफाई अखराजात आगे पीछे होंगे, लेकिन इसके अलावा एवरीथिंग इज द सेम। देखें, आप IMF के प्रोग्राम है और IMF की जो रेसिपी है वो बड़ी क्लियर है। आपने फिस्कल
جو کنسولیڈیشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. آپ اپنی اکانومی ابھی نہیں کھول سکتے, تو کلیئرلی جو آلریڈی جو ابھی تک جو آؤٹ لائن سامنے آئی ہے, کوئی 4.2% ہم نے جی ڈی پی کا ٹارگٹ رکھا ہے, جو آئی تھنک بالکل سفیشینٹ نہیں ہے. اگر آپ نے گرو کرنا ہے 6-7% تو گرو کریں تاکہ نئی نوکریاں ہوں. یہ جو 2025-26 کا بھی بجٹ ہے فسکل کنسولیڈیشن کا ہوگا, اور کوشش کریں گے کہ اس میں جو سب سے اب کی چیلنج ہے نا, ہائیبرڈ کی ہم بات کریں, عام طور پر ہمارے سسٹم کے اندر جو ڈسٹورشنز ہیں جس کی وجہ سے کی ریفارمز ہو نہیں پاتی تھیں سول ملٹری ٹسل کی وجہ سے, تو آئی تھنک اب اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ٹورڈز دیز تھنگس. آپ نے بات کی انڈیجنس جو ہماری ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں, میں کبھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم اتنے ذہین اور اتنے فتین ہیں کہ ہم ڈیفنس کے شعبے میں ہم دنیا کو مات دے سکتے ہیں, لیٹسٹ ایون چائنیز بھی ہم سے امپریس ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دا سیم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ہائی ٹیک انڈسٹری, کیوں نہیں کرتے؟ ادھر کے لیے آپ کریں ماحول بنا. یہ موقع ہر وقت تو موجود نہیں رہے گا. بجٹ آئے گا, اس کے اندر پھر لوگوں کی توقعات ہوں گی, پھر نوکریوں کی ڈیمانڈ ہوگی, پھر لوگ بزنس کو دیکھیں گے. تو ہمیں اکانومی کے نمبرز کو بہتر کرنا ہے تاکہ یہ تمام کے تمام جو اچھے سینٹیمنٹس ہیں یہ برقرار رہیں. فی الحال تو پالیسی بنتی نظر نہیں آتی. پولیٹیکل چیلنج تو موجود ہے نا معیشت کے حوالے سے, ملٹی فرانٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے طالب صاحب, بیکاز ایک طرف تو ہم لوگوں کے پاس مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہت پرابلم ہے, دوسرا ہمیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں نظر آتا جہاں مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت زیادہ ڈاؤن ٹروڈن کنٹریز کے ہوتے ہیں. سو فرسٹلی اینڈ فور موسٹلی ہم لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ہم لوگ ایک ایسی اکانومی ہے جہاں وی آر ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری, لیکن ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ آئل بیسڈ پروڈکٹس کی ہوتی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہوتی ہے. وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جتنی کھپت ہوگی اور جتنا ہم گرین انرجی کی طرف نہیں جائیں گے, ہمارا انرجی مکس اچھا نہیں ہوگا, تب تک ہم لوگوں کی امپورٹ اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی. ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں رہی ہے. ابھی ایک اور طرف کرپٹو کی طرف دھیان گیا ہے جو کہ آف کورس انرجی کنزیوم کرے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل ایز ویل. یہاں 3 چیزیں ایکسپورٹ کے اندر ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہوگی ان کو. ایک ٹریڈیشنل ایکسپورٹ, جس طریقے سے ہمیں بنگلہ دیش نظر آتا ہے وہ پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن وہ سکسیسفل جا رہا ہے, تو پروڈکٹ بیس ایکسپورٹ کی طرف دھیان دینا ہوگا. دوسرا آئی ٹی, ابھی ہم لوگوں نے اسی بنیاد مرصوص کے اندر انڈیا کی آئی ٹی سیکٹر کو ہٹ کیا, 70% آف ان کا گریڈ ڈاؤن ہو گیا, ان کے بہت ساری امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیک کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آئی ٹی کی ایک تاکہ بنا ہوا تھا نا, وہ ڈومیننس تھی, وہ سارا ختم ہو گیا. ناؤ وی کین ٹرانسفارم دیٹ انٹو پاکستان, وہ ہمارے پاس ایک اچھی پوائنٹ ہے. تیسرا یہ کہ بس کر دیں باتیں کرنا, اور اب یہ جو منرلز اینڈ مائنز والا نا, اس کو کر چھوڑیں انسٹیڈ آف یہ کہ ہم کہیں اب 5 سال بعد, اب 6 سال بعد, اب اس کو کر ہی چھوڑیں. I think you said it سمیرا, she said it basically, جو آپ نے کام کرنے تھے وہ اب آپ نے کرنے ہیں, اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں. انویسٹمنٹ کی جو ونڈو کی میں نے بات کی تھی وہ یہی تھی, پہلے آپ سٹرگل کر رہے تھے, اب آپ کو سٹرگل کرنے کے دعوت دی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپنے اس کے لیے جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس ایک بیسک سٹرکچر ہے لے کر آئیں, ویل ڈسکس دیٹ. اور منرلس کے اوپر تو آپ کے اندر اس وقت بھی بڑی فریجل سچویشن میں بھی دنیا انٹرسٹڈ تھی. منرلز ہے, ہماری گرین اکانومی ہے, بلو اکانومی ہے. بلو اکانومی از اندر سیکٹر دیٹ از انٹیپڈ, اور ساتھ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے بلینز آف ڈالرز کی. آپ کا صرف گوادر کی جو ساحل سے آپ کا جو ایک انتہائی ریئر پران پکڑا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ کروڑوں کی آپ کے ڈالرز کی آمدنی. لیکن ہمارے پاس پوٹینشیل بڑا ہے. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں تمام بڑی جنگوں کی اور وکٹریز کی بنیاد جو ہے وہ اندرونی ہوتی. اگر آپ نے اندرونی طور پہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھا ہے تو بڑی وکٹریز آپ کو بہت بڑی لگتی ہیں. اگر اندرونی طور پر نہیں سنبھالا ہوا تو بڑی بڑی وکٹریز بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو بالکل ہمیں معیشت کو سنبھالنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنا ہے, دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ نئے چیلنجز ہیں. تو بالکل آئی ٹی کی طرف جانا چاہیے, اور یہ جو ہم ہائی ٹی کرتے رہتے ہیں ہر وقت, اس سے جان چھڑانی چاہیے. کافی سیلیبریشن ہم نے کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.